बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 3 जून बुध के दिन का ये दूसरा वीलॉग आपके सामने। जो अभी बड़ी अहम किस्म की खबरें आई, अपडेट्स आई, वो पहले आपको तफसील बताता हूं, लेकिन पहले खुलासा। डोनाल्ड ट्रंप ईरान के दौरे के लिए तैयार हो गया। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई से मुलाकात की तैयारियां बराह रास्त मुलाकात के लिए गिड़गिड़ाते हुए आज ट्रंप ने ऐसी क्या मजबूरियां हुई कि ये सब कुछ कर दिया, इसका आपको सुन के मज़ा आ जाएगा। दूसरा, जो ट्रंप ने नेतन्याहू को गलीज गालियां दी, उसका भी एतराफ़ किया। और ईरान का जौहरी प्रोग्राम बड़ी तेज़ी से जारी। अमेरिका इसराइल अंडरग्राउंड प्लांट्स ढूंढने में नाकाम। इंटेलिजेंस ने इतराफ़ कर लिया कि ईरान के पास एटम बम मौजूद है। ये तफसीलात भी बताता हूँ। और ईरान के पै दर पे हमले, कुवैत के साथ क्या हुआ, होलनाक मनाजर, खंडरात। कुवैती हुकूमत ने हलाकतों और ज़ख्मियों की फहरिस्त जारी कर दी। ईरानी सफ़ीर को भी बुलाया। और दूसरी तरफ आलमी तेल की मंडियों में भूचाल आ गया। लेबनान में भी इसराइल को लेबनानी तंजीम से शिकस्त का सामना। नित नए ड्रोन्स, इसराइली फौजियों की दौड़े और वज़ीर दिफा का रोना धोना। ड्रोन्स पकड़ने के लिए कुत्ता फोर्स बना दी। आप हंसेंगे, लेकिन ये सच है, कुत्तों को इस्तेमाल किया जा रहा है। और रूस में बड़ी तादाद में शुमाली कोरिया के लोगों की आमद। रूस यूक्रेन के खिलाफ एक नई बड़ी फौज खड़ी कर रहा है। क्या अफगानिस्तान से भी लोग होंगे? और कंपनी का खान का खौफ, ये हफ्ता वो बाले जान बन गया। सुहेल अफरीदी के डटने से कि मुलाकात जब तक नहीं होगी, बजट पास नहीं होगा। दरख्वास्त भी दायर। और तहरीक इंसाफ के अंदर मुफाहमती ग्रुप क्या कर रहा है, बड़ी अहम मालूमात आई हैं। खान की मुलाकात के लिए अडाला जेल के दरवाजे खुलने वाले हैं। और बिलावल गिलगित में अपने ही वालिद को क्यों जलील करने लगा। और फिरौन की जो मम्मी भेजी गई गिलगित में, उसकी भी थोड़ा छितरोली काम ज़रूर होगा। तफसील से अगर इन खबरों की बात करूँ तो सबसे पहले तो ईरान के जो ताज़ा तरीन हमले हुए, उसने अरब दुनिया को और अमेरिका की कमर तोड़ दी। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप बाकायदा नीची आवाज़ में, आंखें झुकाकर, मिस्कीन बनकर सरेंडर करने की बातें कर रहे हैं, ईरान जाने की बातें। ऐसा हुआ क्या, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। लेकिन जो ताज़ा तरीन हमलों की तफसीलात आई हैं, इनकी वाकई इन्होंने तबाही फेर दी। और जो ईरान के कुवैत में जो अभी हमले हुए, कुवैत की वजारत दिफा ने तफसीलात जारी की। 13 बैलिस्टिक मिसाइल मारे गए और 17 ड्रोन जो निकल गए वो नहीं बता सके, क्योंकि कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हालात आप देखें, मुतअद्दिद ज़ख्मी अफराद बल्कि हलाकतों की इतलात है। अभी तक जिस्मानी नुकसान में अभी एक भारतीय तारकीन वतन की हलाकत कन्फर्म हुई है। लेकिन इसमें देखें, जो हैरतनाक खबर है कि पासदारान इनकलाब का मैंने बयान जो सारा सुना, कुवैत इंटरनेशनल को उन्होंने कहीं भी जिक्र नहीं किया। ऐन मुमकिन है अमेरिका ने खुद निशाना बनाया खलीजी ममालिक ताकि ईरान के लिए नफरत और कशीदगी को बढ़ाएं, क्योंकि अरब अमारात ने फिलफोर बयान दिया कि हम तमाम खलीजी ममालिक को इकट्ठे होकर ईरान के खिलाफ महाज बनाना चाहिए, नेटो की तरह। कुवैत के जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, इस पर टर्मिनल अभी सोमवार वाले दिन खुला था, फरवरी की जंग के बाद। लेकिन अब उसे देखें तो ऐसे लग रहा था आतिशबाजी के बाद वो चले हुए पटाखे होते, आग और धुएं के हर तरफ बादल और पूरा एयरपोर्ट खंडर नजर आ रहा है। लेकिन मेरे ख्याल में ईरान ने इस एयरपोर्ट पर हमला शायद नहीं किया। और कुवैत पे हमले की असल वजूहात क्या है, देखें, जो अबुल सलेम एयरबेस है, यहाँ 6 डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल मौजूद हैं, जो अभी तक अमेरिका ने टेस्ट नहीं किए किसी जंग में। ये अमेरिका का वो गैर आजमूदा हथियार है, बल्कि आसान अल्फाज में आपको बताऊं तो ये आखिरी उम्मीद है। तवील फासले से ये चलाया नहीं जा सकता, हदफ के करीब तैनात करना पड़ता है। सबसे करीब जो पड़ता है वो कुवैत है। अल सालम ये हवाई अड्डा है, यहाँ इस मिसाइल को ईरान पर चलाने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश होगी। ये अगर नाकाम लेकिन हो गया तो नतीजा क्या निकलेगा, क्योंकि फिर बैरूनी दुनिया में आलमी साख भी है, फौजी सलाहियत भी, सारी तबाही है। अब कुवैत के इस अड्डे पर ईरान इसीलिए बार बार मिसाइल मार रहा है। इराक पर भी क्यों, वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन ये असल में सूरत हाल इस वक्त इतनी कशीदा हो चुकी है कि तमाम मोहरे जो है वो शतरंज की बसात पर अपनी अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन एक गलत चाल इस वक्त खित्ते में शदीद तरीन खतरनाक जंग में बदल जाएगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने देखे लेबनान में जंग बंदी के लिए नेतन्याहू को गालियाँ तक दी, जिसका उसने आज अपने इंटरव्यू में बाकायदा इतराफ़ किया कि हाँ, मैंने उसको गालियाँ दी, मैं गुस्से में था। लेकिन इसराइली दिफा ने इसके बावजूद क्या कहा कि लेबनान के हवाले से हम अपने मनसूबों पर अमल जारी रखेंगे, चाहे अमेरिका जो मर्जी करे। अब इस वक्त इसराइली जो जंगी तैयारें हैं वो बैरूत की फ़ज़ाओं में किसी भी वक्त बमबारी से कशीदगी आपको पता है नेक्स्ट मरहले में चली जाएगी। इसराइल ने जो ही बैरूत पर बमबारी करनी है, हमला करना है, तो ईरान की तरफ से फिर शुमाली इसराइल को निशाना बनाया जाएगा। और शुमाली हिस्सा जो है इसराइल का, याद रखें, यहाँ अहम फौजी, बहरी, सनती और तवानाई के मराकज़ हैं। अल हाइफा बंदरगाह इसराइल का सबसे अहम फ़ज़ाई अड्डा है। वहाँ पे इसराइल की बहरिया की सबसे बड़ी नेवल बेस है। और ये लेबनान और शाम की सरहदों के करीब है, तो जोग्राफियाई एतबार से जो ईरान के रॉकेट हैं, ड्रोन हैं, मिसाइल हैं, यहाँ पहुँचना निस्बतन आसान है। यहाँ ये ज़हन में रखें कि अमेरिका ने जो सुपर पावर होने का दावा तो किया हुआ है, अपनी सुपर इंटेलिजेंस भी उन्होंने कहा है बहुत बड़ी है। हालात ये है कि इन्हें अभी तक ये समझ नहीं आ रही कि ईरान के पास जंगी सलाहियतें क्या क्या हैं, और एटमी हथियारों के मामले पर, यूरेनियम के मामले पर कितना अफसूदा है, क्या उससे हमला हो सकता है या नहीं, इन्हें अभी तक ये पता नहीं है। डायरेक्टर इंटेलिजेंस की तुलसी गबार्ड ने
اسے اسی بات پہ نکالا گیا کہ ایران کے نیوکلیئر کے بارے میں جو معلومات اس نے دی کہ یہ بم کی صلاحیت ابھی نہیں رکھتے، لیکن آج ان کا وزیر خارجہ، اس کا چیف آف سٹاف ہے، وہ کرنل لیری خود کہہ رہے ہیں کہ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار موجود ہیں، یعنی ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے۔ انہیں یہ خوف ہے کہ ایک طرف ان کے میزائل نہیں ختم ہو رہے، ڈرون ختم نہیں ہو رہے، دوسری طرف سے اگر ایٹمی ہتھیار نکل آئے تو پھر کیا ہوگا۔ ایٹمی ہتھیاروں کے متعلق تو دیکھیں بلومبرگ نے بھی ایک بہت بڑی رپورٹ شائع کی ہے کہ ایران کے خفیہ جو جوہری ہتھیار ہیں وہ پہلے سے 10 گنا زیادہ شدت سے تیزی سے بڑھائے جا رہے ہیں، اور امریکہ ان کی نگرانی اور معائنہ اب نہیں کر سکتا، ان کی سرگرمیوں پہ نظر نہیں رکھ سکتا۔ انٹرنیشنل ایجنسی نے بھی کہا ہے کہ اب یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ 97 دن کی یہ جنگ ہو چکی ہے۔ پچھلے 12 دن کی جنگ ہو یا آپریشن ایپک فیوری ہو، آپریشن فریڈم وہ پارٹ 2 ہو، ڈیزرٹ سٹورم وغیرہ، جو مرضی آپریشن ہو جائے، ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار موجود ہے، یہ نہیں پتہ ہی نہیں۔ ایران کے سپریم لیڈر کا انہیں نہیں پتہ۔ ایران نے ان کے جو ریڈار سسٹم اور خطے میں نگرانی کے تمام نظام کو تباہ کیا، اس کے بعد اب ایران کے بارے میں ان کے پاس کوئی معلومات نہیں ہے۔ یہ جزیرہ کشم پر جو انہوں نے ایران رات حملہ کیا امریکہ نے، یہ الیکٹرانک وار فیئر کی ایک بہت بڑی حکمت عملی تھی۔ وہاں ٹیلی کمیونیکیشن ٹاور ہیں، وہاں کے جو اینٹینے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے یہ ہتھیار کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، یہاں مواصلاتی رابطہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سے جڑتا ہے۔ یہ اسے غیر فعال کرنے کے لیے کیا گیا تھا تاکہ جو بحری کشتیاں ہیں آبنائے ہرمز میں وہ ساحل کے قریب آئے اور پھر انہیں آرام سے تباہ کر دیں۔ انہیں یہ نہیں پتا کہ ایران نے پرانی اور کم مؤثر ٹیکنالوجی اسی لیے استعمال کی ہے، بلکہ وہ تو یہ جدید پورا سسٹم بھی اگر مفلوج کر دیں تو وہ جھنڈوں سے، وہ اشارے سے، پرانے زمانے کے لائٹ ٹاور سے انہیں وہی نقصان پہنچا سکتے ہیں اور درستگی کے ساتھ نشانہ لگا سکتے ہیں۔ انہوں نے اس کی ٹریننگ کی ہے، 47 سال کی پریکٹس ہے۔ یہ عراق پر جو حملے آپ انہیں دیکھیں کہ ایک طرف امریکہ نے جنگی حملے کر رہے تھے تو دوسری طرف کرد حکومتوں کو ایران کے اندر دوبارہ کھڑا کرنے کی کوشش تھی۔ یہ اربعیل پہ جو حملے تھے، فضائی حملے ایران نے کیے، یہ اس قیادت پر تھے جن کا ٹرمپ نے پہلے اعتراف کیا انہیں ہم نے ہتھیار دیے ہوئے تھے اور انہیں ایران کے خلاف استعمال کرنا ہے۔ اب یہاں پہ 2 بڑے گروپ ہیں، ایک ایران کے حامی ہیں، دوسرے اس کے مخالف ہیں، اور ترکی بھی اس میں شامل ہے۔ آپ کو پتہ ہے وہ الگ وطن بنانے کے لیے کرد اس پورے حصے پر اپنا علیحدہ وطن بنانا چاہتے ہیں، تو ایران انہیں وہ موقع نہیں دے رہا۔ پھر بحرین پر جو حملہ ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آبنائے ہرمز کے ڈائریکٹ معاملات اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ اب اس کی دیکھیں جو اصل سٹوری آج جو دنیا نے دیکھی اپنی آنکھوں سے فاکس نیوز کے انٹرویو میں، آپ دیکھیں کہ بظاہر سپر پاور ہونے کا دعویٰ کرنے والا ٹرمپ اپنے منہ سے باقاعدہ رالیں گرا رہا تھا کہ میں نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کی بڑی عزت کرتا ہوں، ان سے ملنا چاہتا ہوں، ایک عظیم لیڈر ہے وہ۔ اب ان کی پتہ ہے اسے ہاں یا نہ کے بغیر فیصلہ نہیں ہوگا، اور یہ کہہ رہے ایران بھی جانا پڑا تو چلا جاؤ۔ یہ بدکردار شخص کچھ ہفتے پہلے سپریم لیڈر کے بارے میں ہم جنس پرست ہونے کے، کبھی زخمی ہونے کے، کبھی شہید ہونے کے، کبھی ان کا چہرہ بگڑنے کے، کیسی کیسی غلیظ زبان استعمال کرتا نا، آج کہہ رہا تھا جی میری بڑی اچھی گفتگو ہوئی۔ اور یہ اس کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، کیونکہ یاد رکھیں وہ بدکردار لوگوں سے کلام نہیں کرتے، وہ صرف انہیں میزائلوں اور ڈرون کی زبان میں بات کرتے ہیں جو اسے سمجھ اب آ رہی ہے۔ اور یہ مجبوریاں کیا ہیں، ذرا اس کو غور سے سمجھیں کہ اتنا بڑی طاقت کیسے مجبور ہو گئی، اور یہ تحریک انصاف کے لیے بڑی کام کی بات ہے۔ ٹرمپ نے کہا میں 20 منٹ کے بعد اپنے دفتر اوول آفس پہنچتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے جو جواب میں نے دیا وہ ٹھیک نہیں، ساری چیزیں بدل گئی، اب میں جاؤں تو کدھر جاؤں۔ 3 وجوہات اس کی نکلی۔ ایک تو اس نے اپنے انٹرویو میں تسلیم کیا کہ ہمیں نہیں پتا کہ ایران اب ایٹم بم بنانے کی طرف جا رہا ہے یا نہیں، پہلے نہیں تھا لیکن اب ان کا ذہن بدل چکا ہے، ہمیں نہیں پتا۔ انٹیلیجنس کی 3 رپورٹس ان کی ہیں۔ ایک رپورٹ میں امریکہ کی جو میزائل دفاعی نظام ہے، انٹرسیپٹر میزائل، اس کے ذخیروں میں 10 سے بھی وہ کم رہ گئے ہیں، یہ بہت بڑی خبر ہے۔ اب انہوں نے اسرائیل کے لیے اپنا سارا دفاع کے لیے ذخیرہ مختص کر دیا، اور ایران کو اس بات کا پتہ تھا، اسی لیے انہوں نے اپنے لانچنگ پیڈز کو، میزائلز کو، ڈرون کو، فوجی ڈھانچے کو زیر زمین رکھا، اپنا اسلحہ بچایا۔ امریکہ نے اپنا اسلحہ بے دردی سے سستے ڈرون روکنے کے لیے استعمال کیا، صرف اب اسرائیل کے دفاع کے لیے ان کے پاس اسلحہ رہ گیا۔ دوسرا، عرب ممالک کے حالات اتنے برے ہو چکے ہیں کہ وہ اب دیگر ممالک کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کویت، عرب امارات، بحرین کے بڑے بڑے اکاؤنٹس دیکھیں تو وہ ٹرمپ سے کہہ رہے ہیں ٹرمپ صاحب پلیز جلدی جلدی ایران میں رجیم چینج کریں۔ ان بیچاروں کو یہ نہیں پتا کہ اس کے ہاتھ میں ہوتا تو یہ کب کا کر چکا ہوتا۔ اس نے تو کوشش کی ہے، اور کیا کرے، ایران میں رجیم چینج کرواتے کرواتے اب ہوگا کیا کہ عرب ملک اپنے آپ کو تباہ کروا بیٹھیں گے۔ اس میں اسرائیل کی بھی تباہی پھر جائے گی، امریکہ میں مہنگائی پر آپ کو پتہ ہے خانہ جنگی شروع ہو سکتی ہے، ٹرمپ کا اقتدار تو ختم ہونا ہی ہے، یورپ میں قحط پڑ سکتا ہے۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو سب کچھ پتہ ہے۔ عرب ممالک کے پاس اپنا اسلحہ ضرور موجود ہے، پیٹریاٹ ہے، تھاڈ ہے، جدید لڑاکا طیارے ہیں، لیکن وہ حملہ نہیں کر سکتے، وہ چھپ چھپ کے بیچ میں میزائل شل مار سکتے ہیں۔ اسلحہ جتنا مرضی ہو، جنگ لڑنے کے لیے دل چاہیے، دل ان کے پاس ہے نہیں۔ جنگیں اسلحے سے ہوتی تو ایران امریکہ کی کب کی اسرائیل امریکہ جنگ جیت چکے ہوتے۔ اور ٹرمپ نے تو خود بیان دیا کہ میری فوج گراؤنڈ پر نہیں اتر سکتی، کیونکہ انٹیلیجنس نے بتا دیا ہے۔ اور پھر ایران نے ڈرون اور جنگی صلاحیتوں میں یہ جو 6 ہفتوں میں دوبارہ جنگ سے پہلے والی صلاحیت سے زیادہ بہتر کر لی ہے۔
اور ٹرمپ کو یہ پتا ہے کہ ستمبر سے پہلے جنگ ختم کرنی ہے، نومبر میں الیکشن ہے، انتخابی مہم چلانی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس مہم میں کیا لے کے جائے. اب نایہ ارمز تو آج بھی بند ہے، وہ کل بھی بند ہوگی. ایران نے مذاکرات آج بھی معطل کیے ہیں، وہ کل بھی معطل کریں گے اور مذاکرات شاید ہوں ہی نہ. معاہدہ کیسے ہوگا؟ یہ سارا معاملہ صرف اور صرف بیانیے کی کوشش ہے کہ جی سپریم لیڈر میرے رابطے میں ہے. اس میں اب تیل کی جو قیمتیں تھیں اس نے کم کرنی تھی وہ نہیں ہوئی، $98 پہ پھر پہنچ گئی. بٹ کوائن ٹرمپ کا جو گر کے $130 کی کمی سے $66,000 پہ چلا گیا. سونے کی قیمت میں دیکھیں کمی ہوئی، برطانوی تیل، امریکی خام تیل سب میں کمی ہوئی. اب بلکہ لتھوانیا تک ملک سے ٹرمپ اپنی فوجیں واپس بلا رہا ہے. اور اس میں آپ کو میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں جو پاکستان کے معاملات پر جانے سے پہلے، کہ ٹرمپ نے سپریم لیڈر کے نماز جنازہ کے لیے بھی گارنٹی دی ہے کہ آپ 24 گھنٹے کے لیے جنازے کے تعزیتی اجتماع، تدفین اور سارا عمل کریں، بلکہ دیگر ممالک سے بھی جو لوگ آئیں انہیں بھی اجازت دینے کے لیے تیار ہیں. ہم اسرائیل کو کوئی حملہ یہاں نہیں کرنے دیں گے. مثبت ہے، لیکن ایران ان کی آپ کو پتا بات نہیں مانتا. کوشش ٹرمپ کے ٹیبل پر آ جائیں کسی طرح، اور اس نے کہا کہ میں دشمنی ختم کرنے تہران آ سکتا ہوں. اور اسے یہ بات پتہ ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر کبھی ملک سے باہر نہیں جاتے. آپ کو یہ بات پتہ ہوگی، تاریخ ہے ان کی کہ وہ ملک سے کبھی باہر نہیں گئے. ٹرمپ کو ہی ایران جانا پڑے گا، لیکن اب درمیان میں چونکہ اسرائیل ہیں، عرب ممالک ہیں، یہ کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے. اور میرے خیال میں اگر ٹرمپ یہ ایران چلا جائے، منت ترلا کرے، تو وہ ہو سکتا ہے اس کو معاف کریں، باقی سارے معاہدے شاہدے بن جائیں گے. یہ جو فارمولا ٹرمپ کو میں بتا رہا ہوں، اسٹیبلشمنٹ بھی اگر سمجھ جائے تو ایران جنگ کی طرح پاکستان جنگ بھی ختم ہو سکتی ہے. یہ بھی اگر ڈیالہ جیل چلے جائے، اگر ٹرمپ ایران جانے پر تیار ہے تو یہ بھی وہاں جا کے معافی مانگے تو انہیں بھی معافی مل سکتی ہے، پاکستان کے حالات بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں. ابھی میں دیکھ رہا تحریک انصاف کہ میں نے عثمان علی نے قرآن پاک پہ حلف دیا تھا، بعد میں حلف توڑ گیا، تحریک انصاف کی مخالفت میں چلا گیا. وہ دیکھیں معافیاں مانگ رہا ہے کہ مجھے قوم بھی معاف کرے، اللہ بھی معاف کرے. میں معافی مانگتا ہوں. ویسے تو پتہ نہیں کتنا اس کو مجبور کیا ہوگا، ڈرایا ہوگا کہ اللہ کا خوف بھی اس کے اندر سے نکل گیا. لیکن اب چونکہ وقت گزر رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، اور خوف یہی ہوتا ہے آہستہ آہستہ ختم ہوتا ہے، پھر معافیوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اور ویسے تو دیکھیں لوگوں کو عوام کا خوف ہے، جرنیلوں کا بھی خوف ہے. تو خوف ہوتا ہے احترام کی طرح، پہلے دل سے احترام نکلتا ہے، پھر محبت نکلتی ہے، پھر خوف نکلتا ہے، پھر منہ سے گالیاں نکلتی ہیں، پھر نفرت نکلتی ہے، اور پھر آگے معاملہ کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے. وہ میں آگے چل کے بتاتا ہوں. لیکن یہ جرنیلی مافیا کو سوچنا چاہیے کہ میڈیا ہو، مولوی ہو، کھلاڑی ہو، سپر سٹار ہو، ریٹائرڈ ہو، سیاستدان ہو، دیکھیں کیسے کیسے ذلیل ہو رہے ہیں. لوگ تو پبلک میں اپنا نام نہیں لے سکتے جن کے نام ان جیسے ہوں. باجوہ، فائز، ندیم انجم، یہ منیر، یہ لوگ اپنے نام نہیں پبلک میں لے سکتے کہ آگے سے جو رسپانس آتا ہے. بہرحال آگے آتا ہوں پاکستان کے حالات میں جو بڑا اہم معاملہ چترول لینڈ میں تھوڑی سی کرنی ہے. ابھی دیکھیں جون کا یہ جو ہفتہ ہے یہ بڑا اہم ہفتہ ہو چکا ہے. اس میں خیبر پختونخوا کا جو بجٹ ہے یہ وفاق کے بجٹ سے جڑا ہوا ہے. 7 جون کو گلگت کا الیکشن ہے، بلتستان کا 8 جون کو نتیجہ ہے، 9 جون کو لانگ مارچ ہے، 10 جون کو قومی اسمبلی کے باہر بجٹ کے دوران تحریک انصاف کی احتجاجی تحریک ہے. اب یہ جو گلگت بلتستان کے حالات ہیں وہاں دیکھیں تحریک انصاف کو کمپین نہیں کرنے دی جا رہی، لیکن وہاں عوام 8 فروری کی طرح نکلی ہوئی ہے، بغیر کسی کمپین کے عوام نے اپنی کمپین شروع کی ہوئی ہے. وہاں تو لوگ، ابھی میں دیکھ رہا تھا کچھ ویڈیوز، نواز شریف بلاول کو ایسی ایسی غلیظ گالیاں دے رہے تھے، دعائیں دے رہے تھے، دہرائی نہیں جا سکتی ہیں. لیکن اسی طرف عمران خان کو دعائیں دی جا رہی ہیں، محبت کے پھول پیش کیے جا رہے ہیں. تو یہ جو سارا معاملہ اس وقت چل رہا ہے اس پورے ہفتے میں وہ بجٹ کی وجہ سے ہے. اور بجٹ آپ کو پتہ ہے کتنا اہم معاملہ ہے. فوجیوں کو تنخواہ نہیں ملنی، سپاہیوں کو، پولیس والوں کو، پھر ملک کی معیشت رکنی، سارا ملک رکنا، دیوالیہ ہونا، یہ سب کچھ بجٹ سے جڑا ہوا ہے. اصل تاریخ تھی اس کی 5 جون، لیکن گلگت بلتستان کے الیکشن آئے اور آپ کو پتہ ہے 7 جون کو نتیجہ بھی چاہیے، 8 جون کو پھر حالات بھی آپ کو پتہ ہے. تو اسٹیبلشمنٹ کو اب خود میدان میں آنے کے تیار نہیں، انہوں نے بلاول اور نواز شریف کو چھوڑا کہ جاؤ جا کے آپس میں ایک جھوٹی موٹی کشتی کرو، لڑائی کرو، اور ایسے لگے مصروف ہیں. اس دوران سہیل آفریدی اور خیبر پختونخوا سے معاملات طے کرنے کے لیے انہوں نے بیرسٹر گوہر، آپ کو پتہ ہے وہ خیبر پختونخوا حکومت سے بجٹ تو پاس کروانا ہے، تو بیرسٹر گوہر کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے. اب اعظم نذیر تارڑ اور وفاقی وزیر قانون جو ہے وہ ملا ہے اس کو فیصل کنڈی کو کہ گورنر راج یا آئینی طریقے سے حکومت گرانی پڑی تو کیا کیا جائے. سہیل آفریدی نے 10 جون بجٹ کے اجلاس سے پہلے قومی اسمبلی کے باہر احتجاج اور بجٹ کو روکنے کی بات کی. تو پھر پارٹی کے اندر سے شیخ وقاص اکرم صاحب نے بیان دیا کہ بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ یا پارٹی کو بھی نہیں پتہ، پارلیمانی سطح پہ احتجاج ہم شاید نہ کر سکیں، پارٹی فیصلہ کرے گی. سہیل آفریدی نے کہا اس کو شیخ وقاص اکرم آئیں 10 جون کے اس میں احتجاج میں بسم اللہ نہیں آ سکتے تو اعلیٰ کاری نہ کریں، خیبر پختونخوا کے فیصلوں میں ہم آزاد ہیں. اب اس وقت آفریدی کو دبایا جا رہا ہے کہ بجٹ آپ نے ہر صورت میں پاس کرنا ورنہ حکومت گرا دیں گے. فارورڈ بلاک کی بھی کوشش ہوئی، بغاوت کی کوشش بھی ہوئی، نائلی کی کوشش بھی ہوئی، وفاقی آئینی عدالت میں بھی گئے. اب انہیں کہا کہ آپ عدالت میں جائیں، عدالت اگر اجازت دیتی ہے تو ہمیں بھی فیس سیونگ ملے گی، آپ کو بھی، لیکن شرط یہ ہے کہ سیاسی سرگرمیوں میں، احتجاجی سرگرمیوں کوئی بات چیت نہ ہو. خفیہ ملاقات ہم کروا سکتے ہیں عمران خان سے، لیکن مسئلہ یہ ہے
کہ سہیل آفریدی خفیہ ملاقات نہیں کر سکتے گنڈا پور کی طرح. پھر ظاہر ہے عوام اور سوشل میڈیا نشانہ پر جب یہ درمیانی راستہ کوئی نکال کے بجٹ پاس کر دیں اور عمران خان کا پیغام ان کی صحت کے حوالے سے معلومات عوام کے سامنے نہ آئیں تو پھر آپ کو پتہ ہے کیا ہونا ہے. ابھی تو جو اسٹیبلشمنٹ خود بلنڈر مارا ہے, 6 مہینوں سے ملاقاتیں بند کی. خطرہ انہیں ابھی یہی ہے نا کہ بیان آ گیا تو ان حالات میں کیا ہوگا. جیسے ٹرمپ ڈرا ہوا, یہ بھی ڈرے ہوئے کہ ہم سارے اڑائی نہ جائیں. اب خوف کا یہ عالم ہے, اور اس خوف کی آپ وجہ دیکھیں کہ پچھلے 2 سالوں میں عمران خان کے تقریباً اس وقت جو ووٹر کا اضافہ ہے, آپ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ جائیں, رجسٹرڈ ووٹر چیک کریں, فروری 2024 کے انتخابات کے 12 کروڑ 85 لاکھ تھے, اب یہ 13 کروڑ 71 لاکھ ہو چکے ہیں. عمر یہ 20 کریں 50 کریں یا 100 کر دیں, فرق اب کوئی نہیں پڑتا. اسی لیے یہ چیختی ہوئی روحیں جو اچانک گلگت بھیجنی پڑی, یہ اسی خوف کا نتیجہ ہے. بلاول زرداری جو گلگت بلتستان میں تقریر کر رہا تھا کہ میرے باپ کی حکومت پوری ہوتی تو دیامیر بادشاہ ڈیم بنا لیتے. اب پتہ نہیں یہ رنگ برنگے جنسی ادویات اور انجیکشن کا اثر ہے. شکل کرنجور والی بنائی ہے, دماغ اپنے والد والا لے لیا. وہ پہلے ہی امریکی عدالتوں میں سکڑنے والے دماغ کی رپورٹ جمع کروا چکے ہیں. یاداشت کا مسئلہ, ورنہ ان کو یاد ہونا چاہیے کہ زرداری 5 سال صدر پورے کر کے گیا ہے اور آج بھی پاکستان کا صدر وہی ہے, چاہے کاغذوں میں ہو. اور شہباز شریف سے یہ دیامیر بادشاہ ڈیم مکمل کرنے کی بات کریں, عمران خان نے کر دینا تھا اگر حکومت نہ گراتے. آج تو خیبر پختونخوا کہہ رہی ہے ہمارا ڈیم کا یہ معاہدہ پورا کرے. انہیں تو صرف سنتاس کا معاہدہ پانی کھلوا لیں تو بڑی غنیمت ہے, لیکن بے شرم ہے. قیدی نمبر 804 ابسولوٹلی ناٹ کس بات کا کہہ رہا تھا. پرویز مشرف نے شمسی ایئر بیس امریکہ کو دیا تھا, جو اس کے والد زرداری نے گارڈین کی رپورٹ ہے امریکہ کو اڈا دیا, اور سب سے زیادہ وہ استعمال ہوا. سلالہ کا واقعہ 2011 میں ہوا, وہ بھی پیپلز پارٹی کی حکومت میں. ایبٹ آباد کا واقعہ دیکھیں, جہاں امریکی ہیلی کاپٹر دن دہاڑے ایبٹ آباد میں ان کی خود مختاری کے اوپر غلاظت کرتے ہوئے ایٹمی ملک سے اپنا اثاثہ لے گئے, اور اس کے بعد میں میمو گیٹ کو خط لکھا وہ مجھے میری فوج سے بچائیں. ان کی یاداشت کا مسئلہ ہے, ورنہ 2008 سے 2013 میں تک 372 ڈرون حملے پاکستان میں ہوئے ہیں, 372. لیکن اسے لوگ سننے آتے ہیں نا, وہ آخر میں جو ڈائلاگ وہ کہتا ہے نا, جو بڑا خاص مخصوص انداز ہے, جی بھٹو ایسا کرتا ہے نا. ایک یہ اور ایک وہ مصر کی ممی جو ٹوپی پہنا کے اوور ایکٹنگ والا رنگیلا, شہباز سپیڈ آئے آزاد کشمیر کو مکمل کرے کام. اچھا 49 سال حکومت رہی ہے ان کی. 85 میں نواز شریف وزیر خزانہ تھا, آج بھی شہباز شریف وزیر اعظم, مریم نواز جیلی وزیر اعلیٰ ہے. صرف انڈیپینڈنٹ پاور پرووائڈر, صرف ایک کیس اٹھائے ان کا تو چین کی طرح کی پھانسیاں لگتی ہیں. 30% پاکستانی آپ کو پتا ہے سولر پہ چلے گئے. انہوں نے جو معاہدے کیے ہیں کہ آپ بجلی استعمال کریں نہ کریں, کیپیسٹی پیمنٹ دینی ہے. سولر میں اب بجلی کی جو پیداوار ہے وہ سولر سے پاکستانیوں نے ان کی کیپیسٹی سے بڑھا دی ہے. نیشنل گریڈ کی بجلی لوگ نہیں خریدتے, تو یہ کہہ رہا ہے 200 یونٹ سے کم بجلی استعمال جو کر رہے ہیں جنہوں نے سولر لگایا ہوا ہے, 200 سے اوپر والے بیچارے ان کی وجہ سے پھنسے ہوئے. مطلب اب اندازہ کریں کہ اس ملک میں ایک سولر, دنیا پوری ریبیٹس دے رہی ہے, حکومتیں کہہ رہی ہیں سولر استعمال کرو, توانائی کا متبادل راستہ, اور یہ ان کو روک رہے ہیں. اندازہ کریں. باقی تو ان کے منصوبے جو ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں. ہر منصوبے کے بعد ان کا دنیا میں کہیں نہ کہیں جائیداد بنی, کوئی نہ کوئی مال بنا. اور یہ آج بھی کہہ رہا ہے نواز شریف, ایک موقع دے دیں تقدیر بدل دیں. جیسے گلگت کی وزارت اعلیٰ مل جائے گی تو پتہ نہیں یہ کیا کر دیں گے. پورا پاکستان ان کے ہاتھ میں سب کچھ. کیا انہوں نے اکھاڑ لیا. آج حالت دیکھیں 4 سال میں اٹھا کے ایک ادارہ بھی اگر چھوڑا ہو, کوئی لوگوں کی مہنگائی, بے روزگاری, اور پاکستانیوں کی حالت دیکھیں اور ان کی حالت دیکھیں. ان کے تو گھروں میں آپ کو پتہ جو مر جاتے ہیں انہیں بھی اپنے گھروں میں دفن کرتے ہیں, ان کے لیے شاہی قبرستان نہیں تو آپ کے ساتھ دفن تک نہیں کرتے لوگ. بیماریوں کے علاج شاید تو چھوڑیں. بہرحال ویڈیو لمبی ہو جائے گی, اور بھی اس میں بہت ساری چیزیں تھیں, لیکن اپنا خیال رکھیں. مجھے اگلے ویڈیو تک اجازت دیں. اللہ حافظ.